सुभान अल्लाह आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम और मेरे साथ मौजूद हैं मानूर खालिद। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मानूर, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या बना रही हैं आज आप खाने में, ये बताएं। आज मैं डायनामिक प्रॉन्स बना रही हूँ। हाँ, क्या बात है जी, बड़े रोज़ाना में अच्छे अच्छे खाने खिलाती हैं। आज हम 10वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और हमारा आज का मौजू है दुआ। दुआ किसे कहते हैं? दुआ वो है जो आपकी किस्मत बदल सकती है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी अल्लाह ताला से दुआ करो तो इस यकीन के साथ करो कि तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल होगी, और अल्लाह ताला गफलत भरे दिल की दुआ कबूल नहीं करता। जिस तरह दुआ असर रखती है, क्या इस तरह बद्दुआ असर रखती है? हमें कौन सी दुआएं मांगनी चाहिए और अपने रब को राजी करने का बेहतरीन तरीका क्या है, ये आज की नशिस्त में जानेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का मौजू दुआ की फजीलत। अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराऊं। हमारी पहली मेहमान, इनकी बड़ी खिदमात है पाकिस्तान के लिए, नेशनल चैम्पियन बैडमिंटन है पलवशा बशीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं पलवशा आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आई। थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स एन ऑनर एंड इतने मुबारक महीने में आप सबके अमंग्स बैठना, सो इट्स रियली एन ऑनर फॉर मी। थैंक यू, माय प्लेजर। हमारी दूसरी मेहमान, इन्हें आपने काफ़ी टीवी चैनल्स के ड्रामों में देखा होगा, हमारे साथ मौजूद हैं सैरिश फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सैरिश। वालेकुम सलाम। खुशामदीद कहते हैं आपको अपने शो में। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इसमें यहाँ बुलाया और माशाल्लाह से इतना अच्छा लग रहा है सेट देख के, सब लोगों से मिलके बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए रोज़ाना की तरह हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन भाई। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेहमानों से शुरुआत करते हैं। पलवशा, आप जो आपकी खिदमात हैं वो हम सबको तो पता है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप जो हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको भी बताएं कि आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं जो आपने पाकिस्तान के लिए ली। जहाँ तक इंटरनेशनल उस सतह पे बात होती है तो मैं वाहिद खिलाड़ी हूँ जिसने ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया साउथ एशियन गेम्स ढाका में, माशाल्लाह। और हाल ही में पैंडेमिक से पहले मैंने कीनिया में सिल्वर मेडल और युगांडा में ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया था। और इसके अलावा बहरीन इंटरनेशनल सीरीज़ की मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, मालदीव्स इंटरनेशनल लीग की मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और मेरी काविशें यही है कि मैं इंशाल्लाह टॉप 100s में आ सकूँ, और मेरा ये ड्रीम है। और 10 दफ़ा की मैं नेशनल चैम्पियन हूँ विमेंस डबल्स में और 7 दफ़ा की विमेंस सिंगल्स में। सो ट्रिपल क्राउन भी काफ़ी दफ़ा रह चुकी हूँ, दैट इज़ एसिंग ऑल द 3 इवेंट्स, ऑल द 3 कैटेगरीज, दैट इज़ विमेंस सिंगल्स, विमेंस डबल्स एंड मिक्स डबल्स। सो ये एजाज़ भी मैंने हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान को और अच्छे सतह पर लेकर जाऊँ और मैं इंशाल्लाह जी। हमारी दुआएं, हमारा आज का टॉपिक भी दुआ की फजीलत है, तो इनके लिए भी सब दुआ करें, देखने वाले जो इनके ड्रीम्स हैं वो सारे पूरे हों। पलवशा, हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है कि जो ख़वातीन जो स्पोर्ट्स में होती हैं उन्हें उस तरह प्रमोट नहीं किया जाता, फीमेल स्पोर्ट्स को निगलेक्ट किया जाता है, और वजह क्या है? आप इतने साल से हैं, क्या रीजंस क्या हैं? निगलेक्ट इसीलिए किया जाता है, एक तो मैं ये कहती हूँ कि एक आयरॉनिक सिचुएशन, एक बहुत सैड सिचुएशन ये होती है कि क्रिकेट को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। जो प्राइवेट सेक्टर है, जो गवर्नमेंट सपोर्ट है, जो प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट है, वो ज़्यादातर क्रिकेट में ही है। बाकी स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है, और बहुत ज़्यादा अच्छा टैलेंट है हमारे मुल्क में, स्क्वॉश में है, कराटे में है, बैडमिंटन में है, सो और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। तो एक तो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है इतनी, दूसरा हमारे पास एकेडमी सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। अगर हम बाकी ममालिक को देखते हैं, जैसे कि इंडिया भी हो गया, चाइना हो गया, मलेशिया, उधर बहुत ज़्यादा एकेडमी सिस्टम है जहाँ पे जूनियर्स को ही नर्चर किया जाता है, ग्रूम किया जाता है एट अ वेरी यंग एज, और बहुत ज़्यादा कोचेज़ हैं वहाँ पर। तो मैं ये समझती हूँ कि लैक ऑफ टूर्नामेंट्स, लैक ऑफ एक्सपोजर और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है, इसी वजह से जो है वो लड़कियाँ जो हैं, लड़कियाँ क्या बल्कि लड़के भी नहीं आ पाते आगे। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और दूसरा मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मैं आज जो यहाँ पर हूँ, इस मकाम पर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने माँ बाप की वजह से हूँ, अल्लाह ताला की वजह से हूँ, माँ बाप की वजह से, माँ बाप की दुआओं की वजह से हूँ। सो पेरेंट्स की जो सपोर्ट है, पेरेंट्स की जो इन्वॉल्वमेंट है, वो
आगे ही एक लड़की को लेकर जाएगी और भरोसा और कॉन्फिडेंस दिलाती कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। बिल्कुल, ये एक बड़ी इन्होंने अच्छी बात की है कि जो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, हमारे यहाँ मसला ये है कि सिर्फ क्रिकेट को एक स्पोर्ट समझा जाता है, बाकी जो और इतने हमारे चैंपियंस हैं उन्हें उस तरह प्रमोशन नहीं मिलती जिस तरह मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर पे भी इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता। आप इस ये आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, बट अभी हम लोग अगर देखते हैं तो क्रिकेट के अभी कितने टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। जिम्बाब्वे सीरीज़ खेल रहा है, फिर आई थिंक साउथ अफ्रीका के साथ उन्होंने खेला, और हमारे बाकी जितने भी क्लब्स हैं इस वक्त, बाकी स्पोर्ट्समैन बिल्कुल फारिग बैठे हुए, उनके पास कहीं खेलने की जगहें नहीं है बिकॉज पैंडेमिक की वजह से हेल्थ क्लब्स बंद किए हुए हैं, और क्रिकेट एक वाहिद स्पोर्ट है जो कि इंटरनेशनली खेला जा रहा है। सो ये बिल्कुल एक ज़ाती भी है, और इस पे अभी और भी बहुत सारे सवाल हैं जो अभी हम अलवाशिया से करेंगे। सहरिश, क्या मसरूफियात हैं आजकल, स्पेशली रमज़ानों में किस तरह दिन गुजरता है, क्या हो रहा है आजकल? रमज़ान में मुझे तो रमज़ान का बिल्कुल पता नहीं चलता। जैसे अभी तक मुझे याद वो दिन है जब चांद रात थी रमज़ान में, और अब देखें आज 10 रमज़ान हो गए हैं। तो हाँ, शूट्स वगैरह करती हूँ, मगर थोड़ा सा टफ हो जाता है, ज़ाहिर सी बात है रोज़ा होता है हमारा, मगर सबसे अच्छा फेवरेट जो मंथ है वो रमज़ान है। तो शूट्स करना मुश्किल होता है, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि हम सुबह जाते हैं, हमारी की कॉल टाइम आजकल, क्योंकि मैं भी लाहौर में थी तो वहाँ भी ऐसे ही होता था, सुबह 7 बजे जाऊँगी और रात में लेट नाइट आऊँगी। समटाइम्स तो ऐसा होता है सहरी करके दोबारा शूट पे जाना होता है। तो आजकल के जो दिन हैं वो इस तरह के जा रहे हैं, मगर कोई नहीं। लेकिन ये है कि एक बड़ी अच्छी पे ब्लेसिंग फील हो रही होती है, स्पेशली रमजान के और महीने उसमें में। ज़्यादा अच्छा लगता है हमें रोज़ा रखना, क्योंकि मैंने भी सुना है कि रोज़ा जितना ज़्यादा मुश्किल हो उतना ज़्यादा सवाब है। बिल्कुल, ये तो जी बड़ी अहम चीज़ है, और उसमें फिर ज़ाहिर है आपको नमाज भी पढ़नी होती है, फिर दोबारा चीज़ों को करना पड़ता है। कैसा देख रही हैं इस वक्त आप हमारी इंडस्ट्री को, ख़ास तौर पे कोरोना के बाद से कोई काम में कमी आई है, क्या प्रॉब्लम्स हैं कुछ आर्टिस्टों को? हाँ, काम में कमी तो बहुत आ गई थी, क्योंकि जब अप्रैल मई था उसमें उस वक्त कोई काम हमारा मीडिया में नहीं हो रहा था, मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब बहुत ज़्यादा एहतियात किया जा रहा है तो इस चीज़ से। मगर फिर भी अगर हम काम कर रहे हैं, काम अभी नॉर्मल हो चुका है, मगर मैं कहती हूँ एहतियात बहुत ज़रूरी है। अच्छा सहरिश, एक चीज़ जो मैंने नोट की है ख़ास तौर पे जो लोग ड्रामों में काम करते हैं उनके हवाले से, कि हमारे यहाँ कोई ऐसी फाउंडेशंस, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हैं उन सीनियर आर्टिस्ट के लिए कि जिनको अब शायद काम नहीं मिल रहा, और अपने दौर में वो बड़े फेमस थे और बच्चों के बड़े खास कैरेक्टर्स रहे, जैसे ऐनक वाला जिन में थे, ये थे, और आज वो बेचारे बड़ी बुरे हाल में ज़िंदगी जी रहे। कोई इस पे होनी चाहिए, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस आपके सामने नज़र से गुजरी हैं कोई? कुछ भी नहीं, अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, उनके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। हम अपने सीनियर्स को इतने बुरे बुरे हालात में देखते हैं। अभी परसों की बात है, मेरे सेट में, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, मगर उनकी इतनी बुरी हालत है और कोई सपोर्ट नहीं करता। और अपने दौर में वो उन्होंने कितना काम किया हमारे पाकिस्तान के लिए, हम लोगों के लिए, उनके सारे फेवरेट ड्रामा हम देखा करते थे, और आज उनकी हालत वो है कि तो ये चीज़ें देख के कभी ऐसा फील होता है कि यार, मतलब कोई भी बंदा हो, मैं भी आऊँगा तो मैं अपने आप को शायद सोचने लगूंगा। एग्जैक्टली, हम भी अपने आप को इस तरह सोचते हैं कि जब हमारा टाइम होगा तो हमें भी उस वक्त कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो हमारे गवर्नमेंट को इसमें ज़रूर काम करना चाहिए। बिल्कुल जी, गवर्नमेंट के लिए एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे सारे सेक्टर्स हैं वहाँ पर वो सीनियर आर्टिस्ट जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आज वो बहुत ही बुरे हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए। मोहसिन भाई, आपकी जानिब आऊँगा। बात हो रही है दुआ की फजीलत के हवाले से। कुरान पाक में दुआ के बारे में अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फिल कुरानिल मजीद, उदऊनी अस्तजिब लकुम, आमनतु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान पाक फुरक़ान हमीद में कई मकामात पर दुआ के हवाले से बयान हुआ है, और सूरह मोमिन के अंदर अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल फरमाऊँगा। बेशक। अब फिर एक और जगह अल्लाह ने फरमाया है कि वाइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, कि जब बंदा मुझसे मांगता है कि ये प्यारे महबूब आप फरमा दीजिए उन लोगों से कि जो अल्लाह से के बारे में दरियाफ़्त करते हैं कि अल्लाह कहाँ है, तो आप उनसे कहो कि अल्लाह तुम्हारे करीब है, बेशक शायरक से ज़्यादा करीब। और तुम क्या करो कि जब तुम उनसे मांगोगे ना, वो तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाएगा। फिर एक जगह फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि अल्लाह तुम्हारे इतने करीब है, इतने करीब है, यानी ये जो शहर है इससे भी करीब है। तो मांगो तो सही, अल्लाह के करीब तो आओ। और हदीस में मेरे आका फरमाते हैं अद्दुआ हुवल इबादा, इबादत नमाज भी है, इबादत रोज़ा भी है, इबादत हज भी है।
لیکن یہ جو دعا مانگنا ہے نا یہ بھی عبادت ہے. آپ سوچئے کہ انسان نماز پڑھتا تو عبادت کا ثواب ملتا ہے, لیکن دعا مانگنا بھی ایک عبادت ہے. اور محسن بھائی کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم کسی انسان سے کوئی چیز مانگ لیں ایک دو دفعہ تو برا مان جاتا ہے, بالکل, لیکن اللہ پاک خوش ہوتے ہیں, مزید خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مانگ رہا ہے. بالکل. اور پھر حدیث میں یہ کہ اگر اللہ سے نہ مانگو نا اللہ ناراض ہو جاتا ہے. کہ حضور کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندہ مجھ سے مانگے, اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ ناراض ہو جاتا ہے کہ تو مجھ سے نہیں مانگ رہا. اور یہاں تک حدیث میں لکھا ہے, ترمذی شریف کی حدیث ہے, کہ اگر بندہ رب سے سچے دل سے نمک اور جوتے کے تسمے باندھنے کو بھی مانگے نا اللہ وہ بھی دے دے گا. تو بڑی بات تو یہ ہے, تو ساری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگنا سیکھے. اور فرمایا الدعاء مخ العبادہ, عبادت نماز روزہ حج زکوٰۃ سب عبادت ہے, لیکن اس کا مغز کہتے ہیں جیسے آپ دماغ ہے, اگر دماغ چلتا ہے تو جسم کے اعضاء چلتے ہیں, دماغ چلتا ہے تو انسان وہ کام کرتا ہے جو بہتر کام ہے. انسان پاگل ہے وہ بھی انسان ہی ہے, لیکن آپ بولتے ہیں یار اس کا دماغ کام نہیں کرتا, یہ بیکار انسان ہی ہے عام طور پہ. لیکن اچھا انسان کون ہے؟ جس کی انٹیلیجنس یعنی کہ اس کا دماغی طور پہ عقل مند ہے, یا انٹلیکچولی طور پر وہ عقل کو اپنے اچھی طریقے چلاتا ہے. فرمایا اسی طریقے سے پوری عبادات کا جو مغز ہے, یعنی جتنی بھی عبادات ہیں اس کا مغز دعا ہے. سبحان اللہ جی. یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے کہ دیکھ لیں بھائی یہ چیز جو میں نے بتائی ہے تو ایک نارمل سی بات ہے کہ اگر آپ عام طور پہ کسی سے مانگیں تو وہ برا مان جاتے ہیں, اور میرا رب اتنا غفور و رحیم ہے کہ وہ نہ مانگنے پہ برا مانگتا ہے. تو اس رمضان کے مہینے میں جتنا مانگ سکتے ہیں, جتنی دعائیں کر سکتے ہیں, ابھی ہم دعا کے طریقے ہی پوچھیں گے, تو وہ آپ کریں اور آپ کو بالکل اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے گا. پلوش بڑا مشکل ہوتا ہے اسپورٹس مین کے لیے آگے جانا, بڑی جرنی ہوتی ہے. دعائیں تو آپ کے ساتھ بالکل آپ نے بتایا آپ کے پیرنٹس کی ہیں, اور بالکل وہ لگ بھی رہا ہے آج جس مقام پہ ہیں تو آپ کے پیرنٹس کا ایک بڑا رول ہے. اسپورٹس مین کے لیے صبر کرنا کتنا ضروری ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب کبھی آپ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ ایک ٹائم آتا ہوگا بولتی ہوں گی یار کیا کر رہی ہوں, تو اس وقت کیا ہوتا ہے, کس طرح آپ اپنے آپ کو دوبارہ اس فارم میں لاتی ہیں؟ میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں that it's not about winning or losing, it's about how you play the game. آپ نے جتنی اپنی محنت کی اور اپنا پرفارم کر رہے ہوتے ہو, کافی ہرڈلز آتے ہیں, کافی سیٹ بیکس آئے ہیں میری بھی لائف میں, ہار بھی دیکھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا نواز دیتا ہے, کبھی کمپنسیٹ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. اور محنت کبھی بھی, میری امی یہی کہتی ہیں کہ محنت کرتے رہو, محنت کبھی ضائع نہیں ہوگی, کبھی نہ کبھی اس کا پھل مجھے ضرور ملے گا. کافی دفعہ میں انجریز کا شکار رہی ہوں, بہت ہمت ٹوٹی کہ کیا ہو رہا ہے یہ, میں کیوں ہوں ادھر, میں میری لائف کیا ہے, یوزلیس فیل کر رہی ہوں. بہت سارے ٹائم میں نے بستر پہ بھی گزارا ہے جب انجریز ہو جاتی تھیں. بٹ دیر از لائٹ ایٹ دی اینڈ آف ایوری ٹنل. میں نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگا ہے تو کچھ نہ کچھ مجھے ضرور ایک ہیلپ ملی ہے مجھے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اٹس آل اباؤٹ ٹائم. وقت کی بات ہوتی ہے, کبھی آپ کا وقت برا ہوتا ہے تو کبھی آپ کا وقت اچھا ہوتا ہے. بہت سارے ٹائم پہ ایسا ہو چکا تھا, پالیٹکس کی شکار رہی ہوں, کلبز میں جہاں پہ میں ٹریننگ کرنے جاتی تھی وہاں پہ بھی مجھے پرابلمس آئی ہیں, مجھے کلب سے نکالنے کی بھی کوشش کی گئی ہوتی ہے. سو ایوری سیٹ بیکس اور ہرڈلس ہر فیلڈ میں ہوتی ہیں, بٹ الحمدللہ میں یہ سمجھتی ہوں میں کبھی پیمپرڈ نہیں رہی کہ میرے امی ابو نے کبھی اپنی کوئی سورس کری ہو یا مجھے پیمپر کیا ہو ان دا فیلڈ. انہوں نے مجھے بولا ہے مجھے ہر مشکل کا سامنا خود ہی کرنا ہے, اور جو ایتھلیٹ ہوتا ہے اس کے لیے یہ چیزیں بڑی اینڈ دیٹس ضروری واٹ ہیں. پروبیبلی واٹ میکس این ایتھلیٹ اسٹرانگ. اور میں الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے والد صاحب, میری والدہ نے مجھے بہت اچھی اپ برنگنگ دی ہے دیٹ آئی ہیو ٹو فیس دا میوزک الون. اور یہی چیزیں ہوتی ہیں جی تمام پیرنٹس جن کی بیٹیوں میں ٹیلنٹ ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں جو لڑکیاں ہیں ان میں بہت ٹیلنٹ ہے, لیکن اکثر وہ گھر کا شکار ہو جاتی ہیں کہ گھر سے ان کو سپورٹ نہیں ملتی. پھر سیکنڈلی اگر شادی ہو جاتی ہے تو وہاں پہ سپورٹ نہیں ملتی. اس وجہ سے بہت سا پاکستان کا ایسا ٹیلنٹ ہے جو دب چکا ہے. سہرش, شوق کیسے ہوا, کس طرح آئیں ہرڈلز؟ ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ بھی بہت آئی ہوں گی, بہت پرابلمز ہوئی ہوں گی, بہت سے لوگوں نے کہا ہوگا کہاں جا رہی ہو, کیا کر رہی ہو, کیا تھی اسٹوری؟ بہت زیادہ, مجھے تو اتنی زیادہ پرابلم ہوئی تھی کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نہیں جا سکتی. شوق مجھے بچپن سے تھا. مجھے یاد ہے کہ جب میں کلاس 3 کلاس 4 میں تھی, میں اس وقت ڈراماز دیکھتی تھی, موویز دیکھتی تھی, اور میں کہا کرتی تھی اپنی فیملی کو امی مجھے نا کام کرنا ہے ٹی وی میں, مجھے نا اس طرح مجھے یہاں پہ ٹی وی میں آنا ہے. تو اس وقت تو ظاہر سی بات ہے میرے پیرنٹس, میری فیملی سب مجھے مذاق میں لیتے تھے, مذاق کرتی ہے یہ. مگر کچھ نہیں, جب میں کالج میں آئی اور میرے کالج میں شوٹ ہو رہی تھی ڈرامہ کی, تو ایسے ہی ڈائریکٹر جیسے ہوتا ہے نا, انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کو کام کرنا ہے. تو میں نے اس وقت ہنسا, میں نے کہا نہیں بالکل بھی نہیں. انہوں نے مجھے کاٹ دیا کہ آپ ایک کام کریں, آپ اس پروڈکشن ہاؤس آئیے, آپ ملیے گا کہ تو ہم ایک ڈرامہ کر رہے ہیں جس میں مطلب آپ جیسے ایک لڑکی جائے گا.
میں نے کہا اچھا. میں گھر پہ آئی, میں نے کہا امی ایسی ایسی آفر ہے, بتائیں کیا کرنا ہے. امی نے کہا تمہیں ماروں گی پکڑ کے, میں تم پاگل ہو. اس وقت میں مطلب پڑھ رہی تھی اور کافی اچھے گریڈس میرے, بہت اچھی پڑھنے میں, ہاں بہت اچھے پڑھنے میں. اور ماشاء اللہ میری فیملی میں میرے بھائی چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں, میرے دوسرے بھائی MBA. مطلب پڑھائی ہمارے فیملی میں بہت زیادہ اس کو ترجیح دی جاتی ہے, بہت زیادہ. تو جب میں نے کہا تو امی نے تو خیر بالکل بھی نہیں, کہ بالکل نہیں کرنا, پڑھائی پہلے کرو. اور معاشرے میں ہمارے لوگ صحیح نہیں سمجھتے ہیں, جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ساری, بہت بہت ایشو. ہاں تو کوئی نہیں, میں نے اپنے فادر کو منایا. پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ گی, اپنی امی کے ساتھ جاؤ, کام کرو. تو اس وقت میں نے پرمیشن لیا تھا ایک ڈرامہ کرنے کی, کہ مجھے ایک کرنا ہے. اس کے بعد بس میرا شوق پورا, میں جب بڑھیا ہو جاؤں گی نا تو میں دیکھوں گی یوٹیوب میں میں ہوں. اور وہ اب تک میرا ایک ڈرامہ بنا. اچھا, یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا اسپیشلی, یہ اپنی زیادہ تر چیزیں جو ہے نا وہ اپنے والدوں سے منواتی ہیں. اچھا بیچارے لڑکوں کا مسئلہ ہوتا ہے, والد سے کہتے ہیں پتہ نہیں ان کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یا تو یس یا نو. لیکن بیٹیوں کا یہ بڑا ہوتا ہے. آپ نے بھی اس چیز کو بڑا کیش کیا ہوگا ویسے, والد صاحب سے بڑا, جسے کہتے ہیں نا جو کام امی نہیں کر رہی, کیونکہ امی کی ایک سختی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں بیٹیوں پہ تھوڑی, ابو نے فری ہینڈ دیا ہوا ہوتا ہے. جی بابا نے بہت سپورٹ کیا, اور ابھی ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. سو یا ان کی سپورٹ بہت تھی, اور انفیکٹ آگے بڑھانے والے, آگے میری امی کو بھی بولنے والے. اور ہمیشہ جب بھی میں جیت کر آتی تھی تو یہی کہتے تھے مائی ڈاٹر از اے چیمپئن. اینڈ اور سب کو لائک جہاں پر بھی ہم لوگ جاتے تھے, سو ہی یوز ٹو انٹروڈیوس می کہ پلوشا کم ہیئر, مائی ڈاٹر, میٹ مائی ڈاٹر, شی از اے نیشنل چیمپئن. اور میں نا تھوڑا سا شرماتی تھی, میں کہتی تھی بابا نہیں نا, مت بولا کرے نا کسی کو, مجھے اچھا نہیں لگتا. آپ نہیں. بولا نو, آئی ایم پراؤڈ آف یو, آئی ایم پراؤڈ آف فخر ہو تم, اور تم دیکھنا تم آگے جاؤ گی. سو ڈیفینیٹلی وہ وقت بہت اچھا ہوتا ہے جب آپ اپنے پیرنٹس سے ان کو فخر محسوس ہوتا ہے, وہ جب آپ کے ماتھے پہ چومتے ہیں, آپ کو پیار کرتے ہیں. بلکہ جب بھی میں اپنے ٹورنامنٹس کھیلنے جا رہی ہوتی ہوں, ڈومیسٹک ٹورنامنٹس بھی میں نے جب بھی کھیلنے جا رہی ہوں, جو کبھی لاہور یا کبھی اسلام آباد کوئی اور شہر میں, تو بابا کی ہمیشہ دعائیں لے کے کہ بابا میں جیتوں گی نا. انفیکٹ ان ہز لاسٹ ڈیز از ویل بول نہیں پا رہے ہوتے تھے, لیکن جب وہ نوٹ بھی کر لیتے تھے نا ایسے ہلکا سا, تو وہ ایک اشارہ بھی مل جاتا تھا. وہ میرے لیے میرا بہت بڑا دل کر لیتا تھا کہ نہیں اب بابا کی دعائیں میں میرے آپ کو ساتھ بات بتاؤں, اس وقت آپ کے والد کو آپ پہ فخر تھا, آج پورے پاکستان کو آپ پہ فخر ہے. تھینک یو. اور کہیں نہ کہیں ان کی دعائیں تو آج بھی آپ کے ساتھ ہیں. بے شک. اور بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے ایسی سٹوریز دیکھ کے کہ جہاں پر فیملیز اتنا سپورٹ اپنی بیٹیوں کو کریں. تو انہوں نے جو آپ کے لیے کیا, آج وہ رزلٹ سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. اور جی محسن بھائی کچھ کہنا چاہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا, جو بہن نے بات کی نا, یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 بندوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. ایک مظلوم کی اللہ دعا رد نہیں کرتا, ایک مسافر کی اللہ دعا رد نہیں کرتا, اور ایک والد کی اللہ, ماں کی بات نہیں کر رہے, والد کی اللہ دعا رد نہیں کرتا جو اپنے اولاد کے حق میں کی جائے. بالکل جی, اپنے والد, جو بھی آپ کے والد اگر حیات ہیں تو ان کی دعائیں لیں, اور بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ والدہ کے بارے میں کہتے ہیں والدہ تو بات بات پہ دعا دیتی رہتی ہیں. والدہ کی جو دعا ہوتی ہے وہ تو والدہ کے دل سے بد دعا مشکل سے نکلتی ہے, اور باپ کے دل سے دعا. تو اس وجہ سے اپنے والد سے ہمیشہ آپ ان کی دعا لیں. محسن بھائی, میں نے ایک شروع میں انٹرو میں بھی کہا تھا کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے. اس میں تھوڑی کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی تقدیر تو ہماری پہلے ہی لکھ دی گئی ہے, جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمارا کتنا رزق ہے کیا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے. تو کیا دعا سے اس کو بدلا جا سکتا ہے تقدیر؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ جو آپ کا سوال ہے بڑا ویلڈ ہے. دیکھیں تقدیر کی 2 قسم ہیں جو فقہ نے بیان فرمائی. ایک تقدیر وہ تقدیر ہے جو لکھ دی گئی ہے کہ موت اور حیات, نہ موت کا ایک دن لمحہ, ایک لمحے پہلے جس طرح موت آپ کی لکھ دی گئی, موت آپ کو آنی ہے. اب موت آنی تو ہے, لیکن ایک موت وہ ہے جو ذلت کے ساتھ آئے, ایک موت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے آئے. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے, تقدیر مبرم وہ ہوتی ہے جس میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے, اور جو بندے کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر طور پہ اس بندے کو دے دیتا ہے. مثال کے طور پہ تقدیر میں یہاں بھی لکھا ہوتا ہے, لیکن جب بندہ دعا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو مٹا کر جو خرابی یا خامیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بدل کر دعا کے سبب, کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور اچھا بنا کر اور بہتر کر کے اس کی زندگی کو آسان فرما دیتا ہے. اس کو اس طرح سمجھ لیجئے آسان لفظوں میں کہ تقدیر قسمت بدلنا یہ ہے. آپ نے سنا ہوگا
کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ ماں باپ کی دعا جو لگتی ہے یا مسافر کے یتیم کی دعا، اس سے کیا مراد ہے کہ تقدیر میں تو لکھا ہوتا ہے وہ کام ہونا ہے، لیکن اللہ نے جب بندہ دعا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس میں اور بہتری لا دیتا ہے، اور اگر نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو اس نقصان کو ہٹا کر اسے فائدے میں بدل دیتا ہے۔ اس سے یہ مراد ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی دعائیں لیں، جیسے کہ محسن بھائی نے بتایا کن لوگوں کی دعائیں لینی چاہیے، اور کوشش کریں کہ آپ کی کسی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، اور خاص طور پہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ ثواب کمائیں۔ ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ رمضان المبارک کے مہینے بھی کہیں منافع خوری کر رہے ہیں، ناجائز منافع خوری کر رہے ہیں اور لڑائیاں کر رہے ہیں روڈوں پہ۔ خدا را نہ کریں، یہ بلیسنگ منتھ ہے اور ہمیں نہیں پتہ اگلے سال ہم ہوں نہ ہوں، کسی کو بھی اپنا نہیں پتہ، تو جو وقت ہے اس کا ٹھیک سے استعمال کریں۔ وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسلیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ماہنور آپ نے تیار کر لیے، کیا بتایا تھا آپ نے، کیا اس کا نام ہے؟ مجھے تو پکوڑے لگ رہی ہے۔ نہیں، یہ ہے ڈائنامائٹ پرانز۔ اوکے، جیسے میں دکھا سکتی ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈائنامائٹ پرانز ہیں جو میں نے آج بنائے ہیں۔ اس کا جو مایو سوس ہے وہ میں نے تھوڑا پاکستانی طریقے سے بنایا ہے، اور اس میں نے بھی بہت محنت کی ہے اس دفعہ۔ ہاں اس دفعہ میں نے بھی اس پہ جو آپ کو تھوڑا گرینری دکھ رہی ہے نا، وہ میں نے بھی تھوڑی سی ان کے ساتھ ہیلپ کی ہے۔ اچھا بتائیں جی کیا اس کے انگریڈینٹس ہیں؟ بالکل، سب سے پہلے میں نے پرانس کو میرینیٹ کر کے رکھا تھا، جس میں نے پیپریکا ڈالا، کٹی لال مرچیں ڈالیں، تھوڑا سا ادرک لہسن کا پیسٹ یعنی ایز این پاؤڈر فارم میں ہم ڈال بھی سکتے ہیں، وہ ڈالا، نمک کالی مرچ ڈالی، اس کو اچھے سے میرینیٹ کر لیا، اور چلی ساس آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر زیادہ تیکھا کھائیں، جیسے ہم لوگوں کا ٹیسٹ یہاں پہ تھوڑا تیکھی سائڈ ہے تو میں نے وہ ڈالا اور اس کی میرینیشن کرنے کے لیے رکھ دی۔ 1 گھنٹہ مشکل سے پرانس کو چھوڑا، اس کے بعد اس کو میں نے کوٹنگ کر کے فرائی کر لیا۔ کوٹنگ کے لیے میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جیسے کہ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اس کا جو اتنا کرسپی ٹیکسچر آ رہا ہے وہ اس لیے آ رہا ہے کہ وہی سب سے پہلے میں نے انڈے میں ڈپ کیا، پھر اس کو میدے کارن فلاور میں ڈپ کیا۔ اچھا، جو کوٹنگ میں میدا اور کارن فلاور ہے اس میں نے اس میں مکس ہربس بھی یوز کیے ہیں اور تھوڑی سی کالی مرچیں بھی یوز کی ہیں، کیونکہ کوٹنگ کا بھی ایک اپنا ٹیسٹ آنا چاہیے، ورنہ خالی کوٹنگ بالکل اچھی نہیں لگتی، بچے نکال کے پھینک دیتے ہیں، تو وہ یوز کی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ انڈے میں ڈپ کر کے ہم نے دوبارہ اسی کوٹنگ میں یوز کر کے پھر فرائی کیا ہے، تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پرانس کا ٹیکسچر آ رہا ہے۔ اور کیا ٹیکسچر آیا جی، کیا بات ہے جی۔ ڈرنک کون سی بنا رہی ہیں آپ؟ آج میں بنا رہی ہوں املی آلو بخارے کا شربت، جس میں املی اور آلو بخارے کو آلریڈی پہلے بوائل کر کے پیسٹ بنا چکی ہوں تاکہ ہم ایزیلی اس میں ہم اپنا شربت تیار کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہم شوگر سیرپ وہی حسب ذائقہ آپ اپنے حساب سے یوز کر سکتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا اراؤنڈ 1 پنچ ہم اس میں دھنیا پاؤڈر یوز کریں گے تاکہ تھوڑا سا اس میں خوشبو اروما آ سکے، اور کالا نمک یوز کریں گے کیونکہ جیسے کہ آلو بخارا اور املی ہے تو اس کا تھوڑا کھٹا میٹھا ٹیکسچر آتا ہے۔ ہم نے تخم مرنگا اوپر سے کیا ہے، جیسے کہ آج کل گرمیاں بہت ہیں تو اس میں اچھا ہے کہ یہ اندر سے تازگی اور ٹھنڈک پہنچائے گا۔ ہاں، اس میں اب جو میں نے انوویشن کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ہم اس میں لوگ پانی بھی ملاتے ہیں، کچھ بھی ملا سکتے ہیں، میں اس میں 7 اپ یوز کروں گی۔ کیا بات ہے جی، انہوں نے جو اپنی سائنس لڑائی ہے وہ یہ لڑائی ہے کہ اس میں 7 اپ یوز کریں گے، غلط تو نہیں آئے گا نا اس کو پی کے؟ نہیں، بالکل نہیں، پکی بات ہے، بالکل کالا نمک ہے نا، کیونکہ 20 اور روزے نکالنے، اگر گلا آیا تو پھر یہ ذمہ دار ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ ہیلز کے گفٹ ہیمپرز موجود ہیں، کمپلیٹ رینج آف لیڈیز شوز ہے، بیگز ہوتے ہیں ان کے پاس، کلچز ہوتے ہیں، جولری ہوتی ہے، کڈ شوز ہوتے ہیں، تو آپ جائیں بالکل خریدیں۔ اس کے علاوہ مرحبا کے یہاں پر گفٹ ہیمپرز موجود ہیں، بہت اچھے ان کے مشروبات ہوتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے دعا کی فضیلت، اور مانور نے اپنی جو ڈش ہے وہ تیار کر لی ہے۔ محسن بھائی یہ بتائیں ہمیں کہ ہم بات کر رہے تھے جب ہم نے انٹرو دیا تھا کہ بہترین طریقہ کیا ہے دعا مانگنے کا، کس طرح ہم سب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن کئی دفعہ ہمارا دماغ بہت ساری چیزوں میں الجھا ہوا ہوتا ہے، بیسٹ طریقہ کیا ہے کہ ہماری دعا جو ہے ہمیں ایسا لگے کہ قبول ہو رہی ہے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات کہ جب آپ دعا کرنے بیٹھیں تو اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب میری دعا قبول کرے گا، اور جب آپ اس یقین کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر وہ حدیث جو آپ نے پہلے شروع میں بیان فرمائی کہ غفلت بھرے دل کے ساتھ مت بیٹھو، یعنی آپ دعا مانگ رہے ہو اور دماغ اور ذہن کہیں اور موجود ہو، تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ کہیں کام بھی کرتے ہیں، کوئی باس آپ سے بات کر رہا ہو تو آپ بات سنو لیکن توجہ کہیں اور ہو تو باس ناراض ہو جاتا ہے، بالکل ایسا ہی کہ بھائی یہ تم سمجھ نہیں آ رہی کہ تم میری بات نہیں سن رہے۔ اس طرح آپ رب کے سامنے موجود ہیں، رب مالک ہے، تو آپ بھی جب دعا مانگے تو اس یقین کے ساتھ
کہ میں دل اور دماغ دونوں اللہ کے سامنے حاضر رکھ کے، کیونکہ حضور کی حدیث ہے اللہ لا ينظر علی اجسامکم لا ينظر علی صورکم ولکن ينظر علی قلوبکم، اللہ تمہاری صورت نہیں دیکھ رہا، نہ تمہارا جسم دیکھ رہا ہے، اللہ تو تمہارا دل بھی دیکھ رہا ہے، یعنی صرف صورت اور جسم کی بات نہیں ہے، اللہ دل بھی دیکھ رہا ہے کہ دل میں کیا چل رہا ہے۔ تو انسان جب مانگے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ قبول فرمائے گا، اور دوسرا دل و دماغ کو اپنے متوجہ کر کے کہ میرا رب میری بات سن رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا جب آپ دعا مانگیں تو حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ کوشش کرو رو جاؤ، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بارگاہ میں رونا بڑا پسند ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے گڑ گیا۔ میں نے کہا نا اللہ ناراض ہو جاتا ہے کہ بندہ نہیں مانگتا، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک شخص مسجد نبوی میں بیٹھا کونے میں نا اللہ سے بڑے گڑگڑا کے مانگ رہا تھا۔ حدیث میں آتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں، کہہ رہا تھا اے اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے مجھے دینے والا، تو ہی میرا مالک ہے۔ رسول خدا نے ایک صحابی کو بلایا اور فرمایا جاؤ اس سے کہہ دو اللہ نے تیری دعا قبول فرما لی۔ سبحان اللہ۔ محسن بھائی ادھر مجھے یہ بتائیے گا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں ہمارے گناہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ ایک بڑی کامن سی چیز ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، کیا اس وقت شیطان وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے کہ آپ کے گناہ آپ کے ذہن میں آنے لگتے ہیں اور آپ کے ذہن میں فوراً ہی آتا ہے اور میں تو اتنا گناہگار ہوں قبول ہی نہیں ہوں؟ نہیں ایسا نہیں، یہ وسوسہ کیوں آتا ہے؟ یہ بالکل یہ ایک ہوتا ہے وسوسہ ہونا، ایک ہوتا ہے نادم ہونا۔ اگر آپ نادم ہیں کہ یا اللہ میں تو اتنا خطا کار ہوں، میں اتنا گناہ گار ہوں، کیا تم میری بھی دعا قبول فرمائے گا؟ مثال کے طور پہ یہ بڑی مستند حدیث ہے اور کہ ایک شخص نے نا 99 قتل کیے اور 99 قتل کر کے بھی یہ سوچ رہا ہے کہ یا اللہ کیا تم مجھے معاف فرما دے گا؟ تو ایک بڑے عالم کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ میری دعا معافی ہو جائے گی؟ تو اس نے کہا نہیں تیری معافی نہیں ہو سکتی، تو نے تو 99 قتل کیا۔ اس نے کہا جب 99 نہیں ہو سکتی تو اس کا بھی صحیح، تو اس نے اس عالم کو ہی مار دیا، 100 قتل ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر خیال آیا کہ یار میں نے گناہ کیا، اللہ سے معافی تو مانگوں۔ پھر ایک اور عالم کے پاس گیا، اس نے کہا تیری اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے گا، کیا کر اپنی بستی سے نکل ایسے نیک لوگوں میں جا اور وہاں بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگ، اللہ تیرے گناہ معاف فرما دے گا۔ ابھی وہ نکلا تھا، نہ اس بستی میں پہنچا اور نہ ہی وہ ابھی اس آگے راستے میں ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی وہ نکلتا ہے تو حدیث میں آتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جب بھی بستی میں نہیں پہنچا ہے موت آ جاتی ہے۔ ادھر سے جنت کے فرشتے اترتے ہیں، ادھر سے دوزخ کے فرشتے، وہ کہتے ہیں اس نے 100 قتل کیے دوزخ میں جائے گا، اور یہ کہتے ہیں بھائی توبہ کے ارادے سے نکلا اس لیے جنت میں جائے گا۔ اب یہاں پر فرشتوں میں تکرار ہو رہی ہے، بالکل رب کتنا قریب ہے، رب اتنا قریب ہے میرا کہ اللہ فرماتا ہے زمین تو جنت کے قریب ہو جا، دوزخ سے دور ہو جا۔ اب جب اللہ فرماتا ہے تیسرا فرشتہ بیٹا ہے اللہ فرماتا ہے جاؤ تیسرے فرشتے تم جا کے کہو کہ تم زمین ناپو، جس کے قریب ہو اسے لے جائے۔ تو دیکھیں بندے نے ابھی مانگا نہیں ہے، صرف دل میں اللہ سے نادم ہو کر یہ دعا کی کہ اللہ میری توبہ قبول ہو جائے گی، تو یقین مانے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو یہ مقام دیا کہ وہ جنت کے قریب زمین ہو گئے اور فرشتے جنت کے لے گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں جی میں نے سوال اس وجہ سے کیا کہ اکثر بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب آپ دعا کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو آپ کے فوراً گناہ یاد آنے لگتے ہیں اور آپ کے فوراً دل میں آتا ہے کہ یار میری دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی۔ میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، آپ یقین مانیں کہ آپ کے ٹھیک ہے گناہ انسان کو جب پتہ چل جائے تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ دل سے مانگیں گے اور اس نیت سے مانگیں گے میرا رب غفور الرحیم ہے، مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، آپ یقین مانیں آپ کی معافی ضرور ہوگی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح گناہ نہ کرے اور ہم سب کو معاف کرے۔ پلوش صاحب ٹریننگ کی بات ابھی میں آپ سے بریک میں کر رہا تھا، ٹریننگ میں کتنے پرابلمز آتے ہیں؟ آپ لوگوں کے پاس ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آپ لوگ ٹریننگ کر پاتے ہیں؟ کچھ اس طرح کی فیسلٹیز ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ جی میں ایکچولی آئی پلے فار نیشنل بینک آف پاکستان، تو ان کا جو اسپورٹس کمپلیکس ہے وہ کافی اچھا ہے اور عبداللہ شاہ غازی کے اپوزٹ ہے وہ، تو میرے گھر کے بھی قریب ہے اور ساری مطلب بیسک فیسلٹیز جو ہیں جیسے جم ہو گیا، بیڈمنٹن کورٹس ہو گئے، وہ اویلیبل ہے۔ لیکن اگر میں یہ سمجھتی ہوں صرف میری بات نہیں ہو رہی، اگر میں باقی پلیئرس کی بھی بات کرتی ہوں جو کہ اس اسٹرگل فیز میں ہیں اور اس اسپورٹ میں آنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے جو صرف ایک نیشنل کوچنگ سینٹر ہے کراچی میں اور فزیکل کالج ہے، بٹ اتنے
ایونیوز نہیں ہیں پلیئرس کے لیے جہاں پہ وہ جائیں, اور کوچز بھی نہیں ہیں اور نہ ہی اکیڈمیز ہیں. اچھا یہ چیزیں تو پھر آپ نے بھی شروع میں فیس کی ہوں گی نا, ابھی تو چلے آپ کو یہ چیزیں مل رہی ہیں, جب آپ اسٹرگلنگ کر رہی تھیں, جب آپ اس فارم میں تھی تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ بالکل کوچز کا بھی ملنا بہت زیادہ پرابلمٹک ہو رہا ہوتا تھا, مجھے کوئی ٹریننگ کرانے والا نہیں ہوتا تھا, بہت مشکل سے جی مجھے, میں کوچ سے بولتی تھی پلیز مجھے تھوڑی دیر کے لیے آپ کھلا دیں, تو وہ بہت زیادہ جدوجہد کرنی پڑ رہی ہوتی تھی کہ کوئی کھلانے والا, کوئی ایک پاتھ بتانے والا ہو, کیونکہ انٹرنیشنل سطح پر اگر آپ نے میڈلز حاصل کرنے ہوتے ہیں تو بہت ایٹ اے ویری ینگ ایج آپ کے کوچ آپ کو ایک راہ دکھاتے ہیں, آپ کے لیے پورے ایک سسٹم دکھاتے ہیں, آپ کو ایک فوکس دیتے ہیں کہ بھائی اب ایسا 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 کرنا ہے. تو میری لائف میں میں نے بہت مشکل ٹائم پہ بہت تکلیفیں اور بہت اسٹرگل دیکھنے کے بعد مجھے ایک ایونیو ملا, ایک پاتھ ملا کہ میں نے یہ فالو کرنا ہے. لیکن بہت سارے لوگ گیو اپ بھی کر جاتے ہیں اس دوران, کیونکہ اسپانسرشپس نہیں ہوتی بہت ساری, کیونکہ انٹرنیشنل سطح پہ میڈلز حاصل کرنے کے لیے آپ کو 10 سے 11 ٹورنامنٹس انٹرنیشنلی کھیلنے پڑتے ہیں, اور اس کے لیے کاسٹ بھی بہت زیادہ وہ ہوتی ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارے ایسوسیشن جو ہمیں 10 ٹورنامنٹس نہیں کرا سکتے, تو میں نے پرائیویٹلی ہی میں نے اپنے ٹورنامنٹس کھیلے ہیں, اور بائی دا ٹائم میں واپس جب گھر آتی ہوں میں دیکھتی ہوں میرا بینک اکاؤنٹ خالی ہے. لیکن یہ چیز آپ نے جو انہوں نے پوائنٹ کیا ہے بڑا اچھا ہے. میں ایسی کافی فیمیل ایتھلیٹس کو جانتا ہوں کہ جو اسپانسرز نہ ہونے کی وجہ سے انہیں گیو اپ کرنا پڑا, اور اس میں فیلئر پھر آ جاتی ہے وہی بات کہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اس چیز کے اوپر. میں ہیلتھ, اگر آپ اسپورٹس منسٹر کی بات کریں تو ان کا بھی فوکس ہوتا ہے, بس جاتے ہیں جی شیلڈز دے دیتے ہیں, اس سے کچھ نہیں ہونا. ان کی ڈائٹ ہوتی ہے, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس پر فوکس کرنا چاہیے. وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سحری کا دسترخوان جو ہے وہ لگا ہوا ہے, اور ہمارے مہمانوں نے جو ہے وہ سحری کر لی ہے اور ابھی کرتے ہی رہیں گے. سب سے پہلے ہم پلوشا سے پوچھتے ہیں, پلوشا کیسا لگا جو انہوں نے پرانس بنائے تھے؟ بہت اچھے لگے, اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ میں نے ابھی تک پرانس پہ ہی میں ٹوٹی ہوں, اور مجھے پرانس ویسے ہی بہت اچھے لگتے ہیں. سو ویری نائس, سحرش بتائیں آپ. تھینک یو. بہت اچھا ماشاء اللہ سے, یہاں پہ جو بھی چیزیں ایک ایک چیز بہت اچھی ہے, اور سب سے خاص واقعی میں یہ پرانس آپ نے واقعی میں دل سے بنایا, بہت اچھا ہے. دل سے ہی بنایا اور ہاتھوں سے ہی بنایا, دل سے بھی اور ہاتھوں سے بھی. نہیں, آپ نے ہمیں سحری کروائی, بہت شکریہ. جی یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے نا, اس میں ہمارے مہمان آتے ہیں نا, ہم ان سے تھوڑا ان کی بچپن میں بھی لے کے جاتے ہیں, بچپن میں بھی. تو سحرش کیسا بچپن تھا, کتنی شیطان تھی, کتنے لوگوں کی بیل بجا کے بھاگی, کیا کیا؟ ہاں میں شیطان تو بہت تھی, اور یہ کام تو میں نے بہت کیے, بیل بجا کے بھاگ جانا اور باہر گلیوں میں کھیلنا, پھر امی لے کر آتی تھی. مگر اپنے گھر میں کہتی ہوں میں سب سے زیادہ معصوم تھی. اچھا, ہاں اس سے بھی خطرناک تھے؟ بہت خطرناک. میری سسٹر اور میرے بھائی, ان کی بڑی مار پڑتی تھی, کیونکہ میں تو لاڈلی تھی, تو مجھے تو کچھ ہوتا نہیں تھا. چھوٹی تھی میں گھر میں سب سے چھوٹی ہوں. فائدے ہوتے ہیں, فائدے تو بڑے ہیں. اچھا تو پھر اور اس میں اس کے بعد جب مار پڑتی تھی تو کبھی مار ویسے ایسی یاد ہے کبھی پڑی ہو خطرناک سی کوئی؟ اچھا مجھے نہیں پڑی, گھر میں ہمارے میرے بھائی بہنوں کو بہت پڑی ہے, مگر میں اس چیز میں لکی رہی ہوں کہ مجھے نہیں پڑتی تھی. محسن بھائی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ نہیں پڑی, لیکن یہ تھوڑی سی پڑ جاتی ہے تو پھر بندہ نہیں کرتا ہے. تو اس سے بھی زیادہ آپ کے گھر میں جو بہن, کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 4 ہیں. 4 ہیں. 2 بھائی ہیں, 2 بہن ہیں, تو میں سب سے چھوٹی ہوں. بھائی تو پھر ان کی تو شیطانیاں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. میرے ایک بھائی بہت خطرناک ہے, وہ اب تک شیطان ہے. اچھا, کتنے سال کے ہو گئے وہ ابھی ہیں 33 کے. ہاں, مگر اب تک ان کے نا وہ بدماشیاں گھر میں کچھ نہ کچھ امی کے ساتھ چلتی رہتی ہیں کہ ہاں امی جیسے مذاق کرنا. شادی ہو گئی ان کی؟ ہونے والی ہے انشاءاللہ, ختم ہو جائے گی, اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا. آپ کو پلوشا کتنی شیطان تھی, کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ میرے 2 بڑے بھائی ہیں, میں بھی سب سے چھوٹی ہوں. سارے چھوٹے بیٹھے ہیں. اور میں نے گلی کرکٹ بہت کھیلا ہے. میرے ایکچولی گھر کے باہر ایک کالونی ہوتی ہے, تو ادھر بہت سارے لڑکے بھی ہوتے تھے, تو ان کے ساتھ میں نے گلی کرکٹ بہت کھیلی ہے. پٹو گرم ہوتا تھا وہ بھی بہت کھیلی ہے. مارم کوٹی بہت کی ہے میں نے. بھائیوں کے ساتھ میں ریسلنگ کھیلتی تھی, بھائیوں کی لاڈلی, اور جہاں جہاں وہ جاتے تھے میں ان کے ساتھ. اور تبھی مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ میں نے اتنی ریسلنگ کی, میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں, مجھے ڈر نہیں لگتا مارنے میں. یہ لیکن آپ لوگوں کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے نا کہ بھائی پھر ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں, وہ والے نہیں ایسی بھی بات نہیں ہے. میں میرٹ پہ جیتتی تھی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ بیڈمنٹن کا ویسے کس طرح پتا چلا کہ مجھ میں اتنا ٹیلنٹ ہے, یہ کہاں سے آپ کو کس نے بتایا کہ بھائی آپ میں تو بہت ٹیلنٹ؟ ہوا یہ تھا کہ ہم لوگ کرکٹ کھیلتے تھے, تو ایک دم سے کسی نے بولا کبھی بیڈمنٹن کھیل کے دیکھتے ہیں نا. تو وہاں پہ ہمارے پاس ایک آتے تھے ہماری گلی میں نا, تو ادھر ایک نیٹ لگا دیا ایک دن, اور ہم لوگوں نے بیڈمنٹن کھیلنا شروع کر دیا. بالکل, تو ہم نے اسٹریٹ بیڈمنٹن بہت کھیلی. تو ابو نے ممبرشپ لے لی تھی کریک کلب کی اس وقت, تو
میں نے وہاں پہ جب کھیلنا شروع کیا, کیونکہ امی بھی یہی چاہتی تھی کہ جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی تو باہر اسٹریٹ کرکٹ کھیلنا, تو وہ تھوڑا سا بولتی تھی نہیں اب انڈور گیم چوز کرو اور باہر نہ گلی میں مت کھیلا کرو اور یہ ساری چیزیں. تو پھر میں نے کلب میں بیڈمنٹن کھیلنا شروع کیا اور وہ یہی انڈور اسپورٹ کی بہت زیادہ فیور میں تھی. تو جب میں نے وہ شروع کیا تو آہستہ آہستہ میں نے ایسی فن کے لیے میں نے لاہور میں ایک جا کے ٹورنامنٹ کھیلا. میرے کوچز نے بولا چلے جاؤ نا. میں اس وقت سندھ کی طرف سے کھیلنے گئی تھی, بائی ٹرین سفر کیا, اور میرے پاس وہ بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں تھی, نیچے جو لوکل میں گئی ہوں گے تو پتہ نہیں کس میں گئی تھی میں, آئی اسٹل ریمبر, میں نیچے بیٹھ کے سیٹ بھی نہیں تھی میرے پاس. تو کافی مشکل حالات میں گئی اور میں مطلب آئی واز لائکنگ دا ہول ایکسپیرئنس. تو یہی لائف کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جی. تو اس وقت میرا ڈیبیو ہو چکا تھا, میں ایسی فن کے لیے گئی تھی اور میں نیشنل چیمپئن مکس ڈبلز کی بن گئی, میں جیت گئی. اور مجھے بھی یقین نہیں آیا کیونکہ اس وقت وہ ایک فوکس بھی نہیں تھا کچھ بھی, میں ایک فن کے لیے گئی تھی اور میں جیت گئی. اور میں نے جب باقی پلیئرس کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو پھر میرا انٹرسٹ اس وقت اور بڑھتا گیا, اور پھر امی ابو نے بہت زیادہ آگے سپورٹ بھی کیا. گریٹ گریٹ. مانور, آپ نے کبھی اسپورٹس میں کوئی انٹرسٹ رہا ہے آپ کا یا صرف کوکنگ میں ہی تھا؟ نہیں, سلائی کڑھائی بنائی اسی میں انٹرسٹ تھا؟ نہیں بالکل رہا ہے, میں نے کراٹے کیے ہیں اور اس کے علاوہ میں بیڈمنٹن بھی کھیلتی ہوں. اچھا, بیڈمنٹن بھی کھیلتی ہیں. کراٹے ابھی یہ مجھے بتا رہی تھی تو میں نے کہا میں آپ سے آن ایئر ہی پوچھوں گا, کہاں تک گئی ہیں آپ کراٹے میں؟ کراٹے میں نے جوڈو میں پورے 5 بیلٹ لی تھی اور کراٹے میں نے 8 بیلٹس لیے. تو آپ بلیک بیلٹ ہیں؟ نہیں, جوڈو میں بلیک ہوں. اچھا, یہ ایک دو طرح کے ہوتے ہیں نا, ایک والے لڑکیوں کے ہوتے ہیں ایسے والے کراٹے, اس کی تو بات نہیں کر رہی؟ نہیں, بالکل وہ والے نہیں ہیں. آپ پروفیشنل آپ نے فائٹس کی ہیں؟ ہاں بالکل کی ہیں, میں نے یونٹ اسٹیٹ پہ بھی کھیلا ہے, میں نے اسٹیٹ لیول پہ بھی کھیلا ہے. میں نے لائک جس طریقے سے ایک یونٹس میں ہوتے ہیں کہ پری یونٹس ہوتے ہیں کہ اس میں آپ کے سینٹر کے ہوتے ہیں, کسی اور سینٹر کے ہوتے ہیں, اس میں بھی کھیلا میں نے. اور اس میں ایک دفعہ میری لڑکے سے بھی فائٹ ہوئی ہے. یہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا جب آپ آئی تھیں؟ ذرا پہلے بتا دیتی. اب یہ بتا رہی ہیں تو اب تو ہمیں بڑا بچ کے ان سے رہنا پڑے گا کہ یہ بھی بھائی یہاں پہ بلیک بیلٹ ہیں, وہ بھی ایتھلیٹ ہیں. آپ معصوم ہیں, آپ معصوم ہیں. کوئی سوال ہے آپ کا محسن بھائی کے لیے؟ بالکل سر. محسن صاحب, میرا آپ سے ہے کہ کوئی ایسا وقت بتائیے کہ جس وقت دعا قبول ہوتی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا تو ویسے آپ ہر وقت مانگ سکتے ہیں, لیکن اگر خاص اوقات کی بات کی جائے تو یاد رکھیے گا کہ کیونکہ رمضان چل رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ افطار کے وقت جب ہم بیٹھتے ہیں افطاری کرنے, تو جب بندہ اس وقت اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا, فوراً قبول کرتا ہے. افطار کے وقت. تو یہ کتنی بڑی سعادت کا وقت ہے کہ ہم افطار کرا رہے ہوتے ہیں اور افطار کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت جو آپ دل سے جائز دعا مانگے نا اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے. بالکل جی. افطار کا وقت, یہ بڑا اچھا سوال تھا. اکثر لوگ بڑا کنفیوز رہتے ہیں کہ افطار کا جو بھی وقت ہو اس پہ آپ سچے دل سے جائز دعا مانگیں تو ضرور پوری ہوگی. محسن بھائی, ویسے آپ ایک بات بتائیں, یہ تو بات چل ہی رہی ہے, آپ کبھی اسپورٹس میں رہے, انٹرسٹ رہا ہے؟ ویسے زیادہ تو نہیں, لیکن ہمارے یہاں کتابوں کی تقریری مقابلے, اور اگر آپ ویسے بات کریں تو کرکٹ کھیلی ہے میں نے زیادہ, وہ سب لڑکوں نے کھیلی. ہاں, اور پھر یا فٹ بال کھیلا ہے بس. اچھا, فٹ بال کیونکہ بڑا مدارس میں ہمارے فٹ بال ہوتی ہے. جی جی جی. لیکن اتنا کبھی اسپورٹس کی طرف لگاؤ رہا نہیں, پڑھائی کی طرف زیادہ رہا. پڑھائی کی طرف ماشاء اللہ, تبھی بھائی مفتی ہیں, ان کی بڑی نالج ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ڈشز بھی لگی ہوئی ہیں, آپ لوگ دونوں سے میرا سوال ہے, آپ لوگ گھر میں کبھی کھانا بناتے ہیں؟ آپ کہہ دیجیے جی میں انٹرنیشنل بیڈمنٹن چیمپئن ہوں, آپ کہہ دیجیے جی میں تو سیلیبریٹی ہوں, تو کبھی کھانا بنانے کا اتفاق ہوا ہے؟ بالکل, کھانا بنانے کا اتفاق ہوا ہے اور بنایا بھی ہے. کیا بنا لیتی ہیں آپ, ذرا بتائیں؟ اور چکن اچاری اچھی بنا لیتی ہوں, شان مسالے کی, وہ کافی اچھی بن جاتی ہے. اور قیمہ بنانے کی کوشش کی اور مکس ویجیٹیبل. یعنی کہ لانگ کٹ شارٹ آپ اتنا اچھا کھانا نہیں بناتے؟ میں آملیٹ بہت اچھا بناتی ہوں اور میں بہت زیادہ اچھا بناتی ہوں. آملیٹ بناتی ہیں جی؟ آملیٹ صرف یہ بناتی ہیں؟ نہیں, میں کھانا بھی بنا لیتی ہوں. موڈ بہت اچھا کر سکتی ہیں آپ. ہاں, آپ نے جی بنایا کھانا, امی نے ڈلوائی ہیں روٹیاں آپ سے, سارے بھائیوں کی ڈالو. مجھے کوکنگ کا بہت شوق ہے. اچھا. اور میں سب کچھ بنا سکتی ہوں, لائک میں سارے دیسی فوڈز بنا سکتی ہوں. میں ابھی کھانا اگر نہ بناؤں تو میرے بھائی لوگ بولتے ہیں کہ امی آپ ایک کام کیجیے, سیرج بنائے گی, یہ زیادہ اچھا بناتی ہے. میں ماشاء اللہ سے اتنا اچھا بنا لیتی ہوں. تو کبھی سیٹ پہ ایسا تو نہیں ہوا کہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا پروڈکشن کے پیسے بچانے ہوتے ہیں؟ میں نے کیا. ہمارے سیٹ پہ ایک سین تھا کہ ہمیں نا بریانی بناتے مجھے دکھانا تھا, تو میں نے اسپاٹ بوائے کو کہا کہ کام کیجیے, اب ہمیں جب پراپر سین کرنا تو آپ مجھے یہی سامان لا کے دیجیے. وہ بیچارہ معصوم سا اس نے لا کے دے دیا اور میں نے سچی میں سب کے لیے بریانی بنا دی. تو وہ مجھے یاد ہے کیونکہ فرائیڈے تھا, سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے, آدھا 1 گھنٹے کا بریک تھا. میں نے کہا سامان بھی ہے, چلو ایک کام کرتے ہیں بریانی بناتے ہیں, اور ہم نے بنا دی. اور سب لوگ حیران کہ سیرش یہ
वाकई में आपने बनाई है? मैंने कहा हाँ, और वो बात अब तक सबको याद है। अब यही हुआ करेगा, जिस शूट पे आप होंगे लोग आपके हाथ में सामान पकड़ा देंगे, बना दें, प्रोडक्शन के पैसे ही बच जाएंगे, घर का खाना बाजार से भी नहीं आएगा। बिल्कुल हाँ, और मेरा शौक भी पूरा होता रहेगा। अच्छा, ईद के क्या तैयारियां हैं? ईद के कुछ प्लेज रिकॉर्ड हो गए हैं आप लोगों के? क्या प्लान्स हैं अभी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे जितने भी ईद के ड्रामा होते हैं वो सारे 15 रमज़ान से पहले पहले शूट्स हो जाते हैं। तो एक तो हो चुका है, बाकी एक इंशाल्लाह है 19, 20, 21 रमज़ान को। अच्छा, तो वो बहुत अच्छा इंशाल्लाह ड्रामा है और ऑन ईयर होगा तो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा पलवशा, इस वक्त जो कोविड की ज़ाहिर सिचुएशन चल रही है, तो उस दौरान आप लोगों के मैचेस हो रहे हैं? नहीं, अभी तो कोई मैचेस नहीं हो रहे, बल्कि इंटरनेशनली भी 5 से 6 महीने हो चुके हैं मैंने इंटरनेशनल कोई टूर्नामेंट नहीं खेला, एंड आई एम रियली डाइंग टू प्ले इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। तो इससे कितना फर्क आ जाता है कि एथलीट पे ज़ाहिर एक ब्रेक आ रहा है? रैंकिंग बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन हो चुकी है। इंटरनेशनल जो इतनी मुश्किलों से रैंकिंग बनती है, पॉइंट्स बनते हैं, वो बहुत मतलब नीचे जा चुका है इस वक्त मेरी रैंकिंग भी। रीज़न बीइंग बिकॉज जो टूर्नामेंट्स मैंने खेलने थे वो अब कैंसिल हो गए हैं, वो पोस्टपोन हो गए हैं, और बहुत सारे टूर्नामेंट्स जो हैं वो अभी इस वक्त नहीं हो रहे। तो पूरा कैलेंडर इस वक्त लॉपसाइडेड जा रहा है मेरा, तो इस वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ है। और जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस वक्त सारे क्लब्स और जिम्स बंद हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। घर में भी मेरा अंडर कंस्ट्रक्शन है इस वक्त, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम्स के मैं शिकार रही हूँ। कभी रोड पे भी जाना पड़ता है ट्रेनिंग करने। वैसे आपको एक मैं मशवरा देता हूँ, अगर जिम बंद है तो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो मजदूरों के साथ मदद करें, वो भी बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। सीरियसली अगर आप मजदूरों के साथ जाएंगी ऊपर तो वो एक अच्छा वर्कआउट होता है। बिल्कुल, और अगर खुदा ना खास्ते गिर गई तो वर्कआउट फॉर लाइफ हो गया। तो आपको तो इंजरीज होती रहती हैं। हाँ। अच्छा, ये जो आपका स्पोर्ट्स है इसमें इंजरी किस तरह आती, मतलब थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। इंजरीज ऐसे आ जाती हैं जैसे कभी आपका एंकल ट्विस्ट हो जाता है, कभी नी में दर्द हो रहा होता है, क्योंकि बैडमिंटन में सिर्फ आपको कोर्ट में नहीं खेलना होता, वेट ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, फिजिकल एक्सरसाइज ग्राउंड ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अच्छा, आप लोगों की कोई स्पेशल डाइट होती है कुछ, या सब खा लें जी हजम हो जाता है, हमने तो वर्कआउट एक्चुअली हेल्दी, मैं ये समझती हूँ कि हेल्दी खाना चाहिए, नॉट दैट कि मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रही हूँ या मैं ऑयली ज़्यादा चीज़ें खा रही हूँ। मेरा भी यही दिल करता है कि मैं हेल्दी चीज़ें खाऊँ, नॉट कि मुझे वैसे ही इतना शौक नहीं होता अनहेल्दी डाइट लेने का, बट कभी कभार चल जाता है। मैं ये नहीं कहती कभी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट के लिए स्ट्रिक्ट डाइट लेनी पड़ती है, लेकिन डेफिनेटली हेल्दी ईटिंग, लॉट ऑफ ग्रीन्स, लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, एंड देन मुझे मटन का भी बहुत ज़्यादा शौक है तो मटन की तरफ मैं ज़्यादा हूँ। बट ऑल इन ऑल बैलेंस डाइट होनी चाहिए, दैट्स व्हाट मैटर्स एट द एंड। सरिश, आप क्या होता है डाइट प्लान, या चलें जी मुझे तो लगता ही नहीं वाली मिसाल? मैं तो सब खा लेती हूँ। ये अच्छी बात है ना? क्योंकि मुझे खाने का बहुत शौक है, अच्छा बनाने का बहुत शौक है, तो मैं सब खा लेती हूँ। कम खाती हूँ, लाइक पोर्शन में खाती हूँ। अभी मैंने थोड़ा सा खाया, फिर 2-3 घंटे बाद दोबारा खा लिया, मगर खाती सब कुछ हूँ मैं। मुझसे खाना देख के रुका नहीं जाता कि नहीं, जैसा होता है ना कि कुछ मैंने देखे हैं कि लोग ऐसे होते हैं कि नहीं हम डाइट पर हैं, हम ये नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खा सकते। उनकी मजबूरी होती है। आप मतलब मुझे बोल रही है, मुझ पर तो नमक ना छिड़के। अभी मैंने खुद देखा कि आपने कुछ खाया नहीं हाँ, है। तो भाई ये मजबूरी है, फिर आप हैवी आते हैं और हम लोगों का तो मसला है, हम पानी भी पी लें हमें लग जाता है। ये बड़े मसले हैं जी। और डाइट लें, बिल्कुल लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट लें, सारी में अच्छी डाइट लिया करें। यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बात आज हो भी दुआ की फजीलत के हवाले से रही है। हमारे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबके गुनाहों को माफ़ करे और जो हमारे जायज़ मकासद है उनमें हमें पूरा करे। महानूर, आपका कोई सवाल मोहसिन भाई के लिए? बिल्कुल मोहसिन साहब, आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आप हमारे मतलब बुरे अमाल हमारी दुआओं के बीच में आते हैं? कि हम कहते हैं कि हम दुआ मांग रहे हैं मगर पूरी नहीं हो रही, बहुत कोशिश कर ली, फिर हम सब्र कर लेते हैं कि अब आएगी, अब होगी, तो ऐसी क्या वजह है? अच्छा देखिए, 2 बातें हैं इसमें, और ये हदीस में पहले भी बयान कर चुका हूँ कि जब इंसान खाने पीने के अंदर या कमाने के अंदर हराम काम का या हराम माल कमाता है, भले वो नमाज़ पढ़ता हो, भले वो रोज़ा रखता हो, भले वो हज करता हो, लेकिन वो हराम कमाई जो ना अल्लाह के यहाँ जब वो दुआ मांगता है तो कबूल नहीं होती। और हुजूर की हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक शख्स गर्द गुबार आलूद हो और उसके बाल जो हैं वो गर्द गुबार से भरे हों और वो पुकारा हो या रब्बी या रब्बी या रब्बी, यानी अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांग रहा हो, लेकिन उसका खाना भी हराम, उसका लिबास पहनना भी हराम और उसका जो पीना है वो भी हराम है, तो फिर अल्लाह कैसे उस शख्स की दुआ कबूल फरमाएगा? ये हदीस है। तो इससे मुराद ये है कि इंसान कुछ आमाल ऐसे होते हैं जो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होते, जिसकी वजह से दुआएं रद्द हो जाती हैं। लेकिन ये याद रखिएगा,
اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے, مجھے پہلے بیان بھی کر چکا ہوں کہ وہ دعا جمع ہوتی ہے, چاہے دنیا میں اللہ اس کا بدل لیتا ہے یا آخرت میں بدل لیتا ہے, یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس بندے کے حق میں اس وقت بہتر نہیں ہوتی لیکن بعد میں اس کا نعمت بدل اللہ عطا فرما دیتا ہے. اچھا محسن بھائی, ایک ہمارے یہاں یہ چیز ہے کہ ہم جب دعا کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس سے دعا کروا لو, اس سے دعا کروا لو. ویسے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایسے کون سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی دعا فوری طور پہ قبول ہوتی ہے, زیادہ قبول ہوتی ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو بات یہ کہ انسان اپنے ماں باپ سے دعا کرائے اگر حیات ہے تو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, یا اللہ روز محشر جب جنت میں ہم جائیں گے تو نبی کے پڑوس میں ہوں گے, کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جو نبی نہ ہو لیکن پھر بھی نبی کا نیبر ہو, نبی کا پڑوسی ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کر لی تو اللہ نے فرمایا, ہاں موسیٰ تمہارا پڑوسی ایک کسائی ہوگا, گوشت کاٹنے والا. تو نبی اللہ نے پوچھا, یا اللہ اس کا ایسا عمل کیا ہے؟ فرمایا, جاؤ دیکھو. آپ نے حلیہ بدلا تاکہ ظاہر نہ ہو کہ نبی اللہ ہیں. دکان پہ کھڑے ہو کر دیکھا وہ گوشت کاٹنے والا گوشت کاٹ رہا ہے. ایک مسلمان کا کام ہے کہ ایمانداری سے کام کرنا, تو ایک عام مسلمان کا کام ہے وہ ایمانداری سے گوشت بیچ رہا ہے, لیکن پھر بھی بات سمجھ نہیں آئی. تو پھر آپ نے پوچھا, بھائی مجھے آپ سے کچھ کام ہے اور میں آپ سے گھر میں جا کے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ نبی اللہ کو پہچانا, اس نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ چلیں. راستے سے اس نے آٹا لیا اور گھر میں جب گیا تو جب گیٹ کھولا تو 2 اشخاص بوڑھے موجود تھے, ایک ماں تھی اور ایک باپ تھا. اس نے خود اپنے ہاتھ سے روٹی بنائی اور اپنے ماں باپ کو منہ میں لے کر نوالا چبا کر ایک باپ کے منہ میں ڈالا, ایک ماں کے منہ میں ڈالا. اتنے میں ماں کی ہچکی لگی, وہ دوڑ کر پانی لینے گیا. ماں نے دعا کی, یا اللہ ہمارا بچہ بھلے گناہ گار ہے لیکن اے اللہ ہمارا فرما بردار ہے, اس کی فرما برداری کے تحت اس زمانے کے یعنی اس امت کے جو نبی ہیں ان کو اسے پڑوسی بنا دینا. معلوم کیا چلا کہ ماں باپ جب دعا کرتے ہیں نا تو بندے کے حق میں قبول. اسی طرح استاد جب دعا کرے تو وہ بھی قبول ہوتے ہیں. اور ساتھ ساتھ مظلوم, کسی مظلوم کی آپ دعا دی میں, یعنی بھوکے کو کھانا کھلا دیا تو یقین مانے اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے نا وہ اثر رکھتی, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یعنی بندہ جب رب سے مانگتا ہے نا, خاص طور پہ یہ لمحات اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہ آخری لمحات ہوتے ہیں تو یہ وہ لمحات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے آسمان سے 7ویں آسمان پر آتی ہے اور کہتی ہے, کہتے ہیں نا ہم 10 لوگوں کے پاس جاتے ہیں مانگتے ہیں, دوسرا ہمیں تانے بھی دیتا ہے, رب خود آ کے اپنی رحمت سے پوچھتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے رزق میں فراوانی چاہے, میں آج فراوانی عطا کروں گا. کوئی ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر کو دراز کر دیا جائے, میں آج عمر دراز کروں گا. ساری بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا اس کا کام یہ ہونا چاہیے وہ اللہ سے مانگے, دل سے مانگے. ایک حکایت بزرگ نقل کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا, اور یہ بات سنیے گا کہ بھائی بات کہ دل سے مانگنا. ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا, وہ ایک دوسرے ملک گیا ہوا تھا. اس کے ملک کے لوگوں نے یعنی کہ ملک کے حکمران نے کہا کہ بھائی ہم تمہیں اوارڈ دینا چاہتے ہیں, مختصر کر رہا ہوں, اور پھر حکمران نے کہا ہم اوارڈ دینا چاہتے ہیں, آپ فوراً آ جائیں. اب اس نے فلائٹ پکڑی اپنے ملک کے لیے. جیسے ہی جہاں جس شہر میں اوارڈ دینا تھا اتنی یعنی حالات خراب ہو گئے کہ جہاز کو دوسرے شہر میں اترنا پڑا. اب وہ سوچ رہا ہے کہ صبح مجھے انعام ملنا ہے, اوارڈ ملنا ہے, میں کیسے جاؤں گا. وہ پھر وہاں جاتا ہے کہ وہاں سے پوچھتا کہ بھائی کوئی ذریعہ ہے دوسری فلائٹ کا. فرمایا کل ہے. فرمایا مجھے جلدی پہنچنا ہے. فرمایا آپ ایک کام کریں, بارستہ جو ہے آپ رستے کے ذریعے یعنی روڈ کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں. جب روڈ کے ذریعے جاتا ہے تو بارش اتنی ہوتی ہے گاڑی خراب ہو جاتی ہے. اتنے میں گھر اسے نظر آتا ہے, بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے. وہ دروازہ پہ دستک دیتا ہے, وہ کہتا ہے اما جان مجھے فون دیں گے, مجھے بات کرنی ہے, میرا موبائل بھی چارج ختم ہو گیا ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ اماں کہتے ہیں یہاں پر کوئی موبائل یا فون کا طریقہ نہیں, یہاں تو لائٹ بھی نہیں ہے. بس ٹھیک ہے. وہ کہتا اچھا بیٹا تم گھر پہ آؤ. وہ کھانا کھلاتی ہے. ایک لڑکا نوجوان لیٹا ہوا ہوتا ہے, تو جب وہ کھانا کھا لیتا ہے ڈاکٹر تو جانے لگتا ہے تو کہتا ہے اماں میلا کے حکم. فرمایا کچھ نہیں, یہ میرا بچہ اس کے لیے دعا کر دینا, ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر, اس کا نام محمد احمد ہے, بس اس تک تو میں جا نہیں سکتی, نہ میرے پاس مال ہے نہ کچھ ہے, میں دعا کرتی ہوں, آپ بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے تاکہ میں اس تک اس کو لے جاؤں. فرمایا محمد احمد آج تمہارے گھر میں موجود ہے. بتانا کیا چاہتا تھا, دعا آسمان کو چیر کر زمین پہ لا سکتی ہے, دعا روڈ کے ذریعے بندے کو گھر تک پہنچا سکتی ہے, اور یہ دعا ہی ہے جو انسان کو دوزخ سے نکال کے جنت پہنچا سکتی ہے. محسن بھائی جہاں پہ دعا کی بات ہوتی ہے وہیں بد دعا بھی بالکل ایگزسٹ کرتی ہے. تو بد دعاؤں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بلا وجہ بھی بد دعا دیتے ہیں,
کہ کوئی ریزن نہیں ہے, کسی سے جیلس ہو کے اس کو بد دعائیں دے رہے ہیں, اللہ کرے اس کے ساتھ یہ ہو جائے, اللہ کرے اس کے ساتھ وہ ہو جائے. اور کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ظلم ہو جاتا ہے کہ ان کے دل سے بد دعا نکل جاتی ہے, وہ دینا نہیں چاہ رہے تو نکل جاتی ہے. اس کا ذرا ڈفرینس. اچھا دیکھیں, بد دعا کو لفظ سمجھ لیجئے, دل سے جو نکلے. مثال کے طور اس میں حکم یہ ہے کہ 3 اشخاص کے بارے میں آیا ہے کہ ان کی بد دعا سے بچیں. پہلا یتیم, جو لوگ یتیموں کے مال کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی پرورش کریں, ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں. یتیم ضروری نہیں کہ بچہ ہی ہو, یتیم بڑا بھی یتیم ہی ہے, تو یتیم کی اگر بد دعا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں یتیم اگر بد دعا دے دے, اللہ ایک لمحہ دیر نہیں لگاتا, فوراً قبول کرتا ہے. دوسرا مظلوم, مظلوم سے مراد کوئی بھی شخص مظلوم ہو سکتا ہے. کوئی جاب کر رہا ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اگر واقعی ظلم ہو رہا ہے, مظلوم اگر بد دعا کر دے تو بھی اللہ تعالیٰ لمحہ بھر دیر نہیں کرتا, فوراً قبول کر لیتا ہے. اور آخری شخص, ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ ہم سب کے ماں باپ کو خیال رکھے. یاد رکھیے گا, باپ اگر بد دعا دے دے نا, ماں کی بات نہیں کر رہا, جس طرح باپ کی دعا لگتی ہے اسی طرح حضور نے فرمایا اگر باپ بد دعا کر دے, اللہ لمحہ دیر نہیں لگاتا, اس اولاد کو غرق کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے. ظاہر ہو جاتی ہیں خطائیں لوگوں سے, لیکن اللہ تعالیٰ بالکل غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. محسن بھائی, ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں نماز اس وقت سے جا کے پڑھیں گے, وہاں پر اجتماع میں ایک ساتھ دعا ہو رہی ہے. جو ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں اور جو ہم اکیلے میں دعا کرتے ہیں, اس میں کوئی فرق ہے؟ بالکل ہے. حدیث میں حضور نے فرمایا جہاں 40 بندے مل کر دعا کرتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا رد نہیں فرماتا. یعنی حدیث میں یہ ہے کہ اب مثال آپ لے لیجئے, ہم سارے یہاں بیٹھے ہوئے, سادی سی مثال ہے, اور ہم سب کی ایک ہی حاجت ہے. ایک بندہ ہے جو صاحب حیثیت ہے, انسان ہے, ہم سارے مل کے اس کے پاس جائیں اور گڑگڑا کے کہیں بھائی یہ ہماری حاجت پوری کر دو, سارے مل کے کہہ رہے ہیں, وہ اس کے پاس طاقت بھی ہے, بندے کو حیا آ جائے تو کیا رب کو حیا نہیں آئے گی؟ سوچئے کہ بندہ, یعنی ہم سارے مل کے جب ایک بندے کے پاس وہ طاقت بھی رکھتا ہے, قوت بھی رکھتا ہے, اور ہم اس کے سامنے گڑ گڑائیں, بندے کو حیا آ جائے. اور فرماتے ہیں مجھے بھی حیا آتی ہے کہ جب بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے اور مجھ سے گڑ گڑا کے مانگتا ہے اور سارے مل کر کہتے ہیں نا, پھر مجھے حیا آتی ہے, میں بخش دیا کرتا ہوں. سبحان اللہ. ساری بات یہ تمام چیزیں جو اس نشست میں پوچھنے کا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آگاہی ملے. ظاہر ہے بہت سی چیزیں ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتی, ہمیں بھی یہاں پہ آ کے آگاہی ملتی ہے, اور بتانے کا مقصد آپ کو بھی یہ ہوتا ہے تاکہ آپ کو آگاہی ملے. اور ان تمام چیزوں پہ اگر آپ عمل کریں گے تو باخدا آپ کی زندگی میں آسانی ہوگی. اس کو کر کے دیکھیے گا. سحری بات دعا پہ ہو رہی ہے, کبھی کوئی ایسا ایکسپیرینس رہا, کیونکہ کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے دعا مانگی اور فوری قبول ہو گئی, جس سے ہم یہ بھی کہتے ہیں یار یہ تو معجزہ ہو گیا. تو ایسا کبھی کوئی ایکسپیرینس لائف میں؟ ہاں بالکل. جب میں عمرہ میں گئی تھی ماشاءاللہ, تو اس وقت مجھے یاد ہے میں نے ایک ایسی دعا مانگی تھی جو اس وقت امپاسبل تھا. وہ پتہ نہیں کیوں جب ہوتا ہے نا کہ ہم جاتے ہیں اور بس خانہ کعبہ دیکھ کے, اس وقت تو خیر کچھ ہوتا ہی نہیں, اس وقت تو کچھ ہم بول ہی نہیں سکتے, بس ہم معافی مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ میں نے کافی لوگوں سے سنا ہے, ابھی تک میری زیارت نہیں ہوئی ہے, کہ جب آپ پہلی بار خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے منہ سے بہت کچھ سوچ کے جا رہے ہوتے ہیں لیکن ہو نہیں پاتا. یہ حدیث بھی ہے کہ اگر خانہ کعبہ پہ جب پہلی نگاہ پڑتی ہے, جو آپ دعا مانگیں گے اگر نیت بھی ہے, جو اسے فرمایا جب جاؤ کعبے کی طرف نگاہ پڑتی تو وہ نیت لے کے جانا اور صاف دل سے جانا کہ جو آپ دعا کریں گے یا سوچیں گے اللہ فوراً قبول فرما دے گا. ایگزیکٹلی ایسے ہوا تھا. اور میں نے بھی جب میں جا رہی تھی ظاہر سی بات ہے میں بھی بہت کچھ سوچ کے گئی تھی کہ میں یہ بولوں گی, میں یہ کہوں گی, میں یہ مانگوں گی, مگر جب میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا دین آئی واز جسٹ کرائنگ. میں بس رو رہی تھی, اور میری امی ابو کہہ رہی مطلب اس کو کیا ہو گیا, یہ کیوں رو رہی ہے. اس وقت تو ظاہر سی بات ہے 3-4 دن ہم کچھ بول نہیں سکتے, مگر میں نے اس وقت ایک دعا مانگی تھی خانہ کعبہ میں جو مجھے لگتا تھا کہ امپاسبل ہے, اور مطلب کیسے, مگر وہ قبول ہوئی, اور 3 سے 4 مہینے میں اللہ نے قبول کی. یہ چیز ایک ہوتی ہے جو چیز ہمارے لیے امپاسبل ہوتی ہے وہاں تو پاسبل ہوتی ہے. البشہ کوئی ایسا ایکسپیرینس لائف کا ہر انسان کا ہوتا ہے, آپ کا کوئی ایسا ایکسپیرینس جو آپ نے سوچا یہ کام ہو نہیں سکتا لیکن اب سب جگہ سے آپ بلاک ہو گئی ہیں, اینڈ دین آپ نے کہا اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہو گئی بلاک, آؤ. ایسا تو بالکل کبھی کوئی میچز پہ جانے سے پہلے میں بھی ہوا ہے ڈیفینیٹلی. کچھ ایسے میچز بھی تھے جو میں نے کھیلے ہیں اور جس میں میں سمجھ رہی تھی بس میں جیت جاؤں, میں جلد سے جلد جیت جاؤں, اور مجھے ایسا لگا کبھی 1-2 میچز میں میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ میرا آخری گیم پوائنٹ تھا, اور میں نے امی سے بھی یہی ذکر کیا تھا, مجھے ایسا لگا کہ شٹل جو ہے وہ اندر گری, میں نے پھر بھی چھوڑ دی, اور وہ مجھے لگ رہا تھا کہ اندر گر رہی ہے لیکن وہ ایک دم سے باہر گر گئی.
اور میں دیکھ رہی تھی مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور میں میچ جیت گئی تھی. لیکن میں نے مما کو یہی بتایا, مطلب مما مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی کسی نے پھونک ماری ہو, شٹل باہر گئی ہو. اچھا یہ ایک بات آپ بتائیں کہ دیکھیں آپ لوگ جو میچز کھیلتے ہیں بالکل اس میں آپ لوگوں کی محنت ڈپینڈ کرتی ہے, دعاؤں کا کتنا اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں محنت تو ہوتی ہے, محنت تو انسان کو کرنی چاہیے, اب یہ بھی نہیں صرف دعا کر کے چلے جائیں اور کوئی وہ نہیں ہے, دوا کے ساتھ دعا بھی چلتی ہے. بالکل, دعاؤں کا آپ نے کتنا اثر دیکھا؟ دعاؤں کا بہت اثر دیکھا ہے. میں جب بھی میچز میں جاتی ہوں تو میں منزل پڑھ کے جاتی ہوں, یاسین شریف پڑھ کے جاتی ہوں. تو وہ یہ میرا ایک وہ ہے کہ میں نے ٹھان لی ہوتی کہ ہر میچ سے پہلے جو ہے وہ میں نے یہ پڑھ کے جانا ہے. جیسے کہ ایک میرے ساتھ مجھے فیل ہوتا ہے جیسے ایک فورس پوری میرے ساتھ ہے, یو نو وچ از دیر ود می. اور میں صرف یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں ایک ٹرانسمیشن پہ بیٹھی ہوں اور میں کچھ بڑی بات کرنے جا رہی ہوں, لیکن آئی ہیو آلویز فیلٹ, مجھے ہمیشہ سے یہ لگا ہے کہ ایک میرے ساتھ ایک فورس ہے. ابھی جیسے میری فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے تو میں جب بھی دعا کرتی ہوں اور سورہ ملک پڑھتی ہوں تو مجھے ایک سکون ملتا ہے, ایک اندر سے ایک سکون جیسے ایک فیلنگ آ جاتی ہے کہ یو نو بابا اللہ کا شکر انشاءاللہ he'll be in the heavens. سو مجھے وہ ایک سکون بھی مل جاتا ہے. اور جب میں وہ کبھی ایسا ہوتا ہے نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں, دعائیں بھی چھوٹ جاتی ہیں, تو ایک خالی پن محسوس ہوتا ہے. تو جب بھی میں نے دعائیں واپس پڑھی ہیں تو وہ فلفلمنٹ میری واپس سے پوری ہوئی ہے. اینڈ جہاں تک امی ابو کی دعاؤں کی بات ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ماں جب دعا کرتی ہے اولاد کے لیے, اور ابو بھی جب میرے لیے دعا کرتے تھے تو ایک یقین ہوتا تھا کہ میرا ایک یقین ہے کہ بس اب میں جیت جاؤں گی, اب کچھ نہیں ہے, یو نو. بالکل یہ چیزیں سب کے ایکسپیرینس, ایک کانفیڈنس کی ایک بات ہوتی ہے. اور ماں باپ کے علاوہ میں یہی سمجھتی ہوں کسی کی بھی دعا اتنی شاید اثر نہ کرے جتنے آپ کے والد اور بالکل ڈیفینیٹلی ظاہر ہے ان کا رتبہ بڑا ہوتا ہے. اور اگر رمضان کی ہم برکتوں کی بات کریں تو 92 کا ورلڈ کپ بھی ہم رمضان میں جیتے تھے, چیمپئنز ٹرافی بھی ہم رمضان میں جیتے تھے, تو یہ رمضان کی برکت ہے. مانور کوئی ایکسپیرینس لائف میں ایسا دعا کے حوالے سے کوئی آپ کو ہوا ہو؟ بالکل, ایک دفعہ ہوا تھا, میرا فوڈ چیمپ تھا, میرا کوکنگ کا کمپٹیشن تھا, اور میری ججمنٹ چل رہی تھی سی فوڈ کیٹیگری کی, اور اسی وقت میرا پاستا کیٹیگری شروع ہو چکا تھا. میں آلموسٹ 10 منٹس لیٹ پہنچی تھی کیونکہ ججمنٹ میری ہو رہی تھی, اور میں جب اپنے اسٹیشن پہ پہنچی میری پاستا ڈو چوری ہو چکی تھی. مطلب چوری ہوئی تھی, گھومی تھی, آئی ڈونٹ نو, مگر وہ نہیں تھی. اور مین میرا وہی تھا کہ میں اس کے بغیر پاستا نہیں بنا سکتی تھی. اور بس مجھے میرے ایک شیف آئے, شیف نوید, آج بھی میں ان کا نام لوں گی, انہوں نے بس بولا بیٹا, وہ مجھے ہمیشہ سے گڑیا کہتے ہیں, وہ ہر بچی کو گڑیا ہی کہتے ہیں, انہوں نے بولا گڑیا اسپانسر کی یہ چیز رکھیے, بنا دو, جو سمجھ آ رہا ہے بنا دو. اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. ایون میں نے وہ لازانیہ کی اسٹرپس کو اسی وقت نہ چھری سے کاٹ سکتی تھی کیونکہ وہ بوائل نہیں تھے, اس کو توڑا اور میں نے فرائی پین میں اس کو بوائل کیا. اور میں نے بس یہ دعا کی, اللہ میری کسی میں عزت رکھے نہ رکھنا, اس میں رکھ دینا کیونکہ شیف نے مجھ پہ یقین کیا ہے, مجھے اس میں جتا دینا. اور وہی ہوا, اس پہ میں نے گولڈ میڈل جیتا. بالکل جی, انسان کی زندگی میں ایسے بہت سارے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, اور جو جتنے بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, سب کے ایکسپیرینسز ایسے ہوں گے. لائف میں ہمارے بھی کبھی ایسے بہت دفعہ ایکسپیرینس ہوئے کہ جو چیز ناممکن تھی, امپاسبل تھا کہ ایسا ہو بھی پائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ہمیں سرخرو کیا. دعا کی بہت اہمیت ہے, دعا کی بہت فضیلت ہے. اور یہاں پہ میں ایک دفعہ پھر دعا کروں گا پلوا شاہ کے والد کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, انہیں جوائے رحمت میں اپنی جگہ عطا فرمائے, جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری اس نشست میں آئیں. ہماری ٹرانسمیشن کا وقت اس وقت ختم ہو چکا ہے. مجھے اور مانور کو اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد.